अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आई थी जो शबे विलादत मुस्तफ़ा के बारे में थी, और ये वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी की थी। तो पहली वीडियो में हम लोगों ने ये जाना कि हमारे नबी की क्या शान थी, उनकी अज़मतों के बारे में, उनकी खूबियों के बारे में, उनकी तारीफ़ों के बारे में, और आगे भी हम यही जानेंगे और इससे बढ़कर जानने की कोशिश करेंगे। तो ये भी वीडियो मुफ्ती सलमान अज़हरी की है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें देखी थी, और अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं और ऊपर वीडियोस के सेक्शन में आपको ऊपर ही मेरी वीडियो मिल जाएगी। आप लोग वहां जाके क्लिक करके मेरी पहली वीडियो देख सकते हैं, और ज़रूर से ज़रूर इस्लामिक चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को और भी बहुत सारी मालूमात हासिल हो। तो हम लोग शुरू करते हैं और आगे की वीडियो में देखते हैं कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क्या बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी जिंदा है। तुम जिसके मुतालिक ये बात कर रहे हो वो दुल्हे आम होते हैं जिनके जाने के बाद सजावट निकाल ली जाती है, लेकिन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक ऐसी है कि उनके आने के लिए ये सब सजाया गया, और वो अपनी कब्र में है तब भी ये चीजें बाकी रखी गई, इसलिए कि कब्र में वो फितरत के तकाज़ों के एतबार से रब्बे जुल जलाल के वादों के मुताबिक मौत की चादर को तो उन्होंने ओढ़ लिया, लेकिन हमारा अकीदा ये है तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और एक बात अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, अब एक बात ये भी है कि आज भी हमारे दिलों पर अगर किसी की हुक्मरानी है तो वो मदीने के ताजदार है। हमने बादशाह अगर किसी को माना है तो अपने रसूलुल्लाह को माना है। हमारा लीडर, हमारा कायद, क़ुदवतुना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे मौला भी हैं, हमारे दाता भी हैं, वही सब कुछ है। इसलिए कि हमने बचपन से कानों से यही सुना, जुबान से यही पढ़ा, सबसे औला वो आला, सबसे बाला वो वाला, बुझ गई जिसके आगे सभी मशालें, शम्मा वो लेकर आया हमारा, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। गमज़दों को मुज़्दा दीजिए कि है रज़ा बेकसों का सहारा वो हमारा नबी। हमने रसूल पाक को कल भी शहींशाह माना, आज भी मानते हैं, बल्कि कब्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं और हश्र का बादशाह भी उन्हें मानते हैं। हश्र के दिन भी रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान देखी जानी है। अज़ीज़ान गिरामी, इसको भी मैं एक बात मसले से हल कर दूं। बाज़ लोगों ने ये बात छेड़ी है, तो आपको एक बात मैं बताऊं, जब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सल्तनत और शहीनशाहियत को हम इस अंदाज से भी साबित करते हैं कि बादशाहों का निज़ाम आपने देखा होगा, बादशाह जब कुर्सी पर बैठता है तो उसके अगल बगल वजीर हुआ करते हैं, होते हैं, वजीर बैठते हैं। पहले ज़माने का ये उसूल था कि वजीर अगर बादशाह के बगल में बैठे हैं तो इसका मतलब है कि बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा है, बादशाह अभी रियाया की हाजतें सुनने के लिए बैठा। अगर वजीर उठ गए, वजीर चले गए, तो इसका मतलब है कि बादशाह अब अकेला आराम करना चाहता है, अब रियाया करीब नहीं जाएगी, रियाया करीब नहीं जाएगी। ये पुराने जमाने का दस्तूर हुआ करता कि बादशाह का तख्त जब बिछा जाता और कुर्सी शहंशाहियत की लगाई जाती तो उसके अगल बगल वजीर होते, और वजीरों का होना इस बात की अलामत होती कि बादशाह अपनी बादशाहत पर कायम है और रियाया की सुनने के लिए तैयार है।
اب سنو میرے عزیزو، رسول پاک جب تک ظاہری حیات میں تھے ہر امیر اور غریب اپنی حاجتیں لے کر رسول اللہ کے پاس حاضر ہوتا نہیں ہوتا؟ صحابہ ہیں اس میں. ایک صحابیہ اپنے بچے کو لے کر آئی، گونگا ہے میرا بیٹا، 8 سال 9 سال کا ہو گیا، اب تک بولتا نہیں. حضور کے پاس لے آئی، کہا حضور اس کا کچھ کر دے. کوئی دوا کھلائی، کوئی دعا دی، کچھ نہیں. حضور پاک نے اس کو کہا بچے کو سامنے کر. بچہ سامنے آیا، میرے آقا نے صرف اتنا فرمایا من انا، میں کون ہوں. بچہ بول پڑا اشہد انک محمد رسول اللہ. قوت گویائی ملی. اتنا ہی نہیں، ایک صحابی نابینا تھے، وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، کہا آنے جانے میں بڑی دقت ہوتی ہے یا رسول اللہ آپ کچھ فرما دے. میرے آقا نے فرمایا مسجد میں جاؤ، 2 رکعت پڑھو اور میرے نام سے اللہ کی بارگاہ میں مانگو. یہ دعا ترمذی شریف میں موجود ہے. رسول پاک کے وسیلے سے اس صحابی نے اللہ سے مانگی. وہ مسجد کے دروازے سے نکلنے سے پہلے آنکھوں میں ان کے اجالا ہو چکا تھا، آنکھوں میں نور آ چکا تھا. صحابہ اپنی حاجتیں لے کر کس کے پاس جاتے؟ رسول پاک کے پاس جاتے. گناہ ہو جائے تو حضور کے پاس جائیں، بیماری ہو تو حضور کے پاس جائیں. یہی تو عقیدہ بریلی کے تاجدار نے ہمیں دیا تھا. آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کرو. شافی و نافی ہو تم، وافی و کافی ہو تم، درد کو کر دو دوا. یہ مانگنے کا طریقہ بھی ہمیں صحابہ سے ملا ہے. یہ صرف بریلی کا عقیدہ نہیں ہے، بریلی والے نے صحابہ کا عقیدہ لیا ہے. بریلی کا عقیدہ کہاں سے آیا؟ صحابی سے آیا. ہاں ایک بات صاف سمجھ کر کے چلیں، الحمدللہ بریلی کا عقیدہ صحابی سے آیا اور سہارنپور دیوبند کا عقیدہ وہابی سے آیا. بس اتنا سا فرق ہے. ہم لوگوں کو یہ سب چیزیں جاننے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمارے نبی کا کیا مقام تھا، ان کی کیا عزت تھی، کیا مرتبہ تھا. کیونکہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا ہے. آج کل کے دور میں بھی انہیں کچھ بھی نہیں پتہ ہے. اس لیے ہم لوگوں کو یہ ویڈیوز آگے تک شیئر کرنی چاہیے تاکہ بہت سے ہمارے جو ناسمجھ بھائی بہن ہیں ان کو سمجھ میں آئے کہ ہمارے نبی کی کیا شان تھی اور ان کی شان میں کوئی بھی گستاخی نہ کرے. اور ہم لوگوں کو اسلامک چینل اور ویڈیوز ضرور دیکھنی چاہیے، ان سے ہمیں کچھ نہ کچھ بینیفٹ ضرور ملتا ہے ہماری زندگی میں. اس لیے میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریے گا، سبسکرائب کریے اور ایک لائک ضرور کریے. یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ بادشاہ ابھی بھی رعایا کی حاجتیں سننے کے لیے بیٹھا ہے. اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے 4 وزیر دیے، 2 آسمان میں اور 2 زمین میں. آسمان کے وزیروں کا نام جبرائیل اور میکائیل ہے اور زمین کے وزیروں کا نام ابوبکر اور عمر ہے. زمین کے وزیروں کا نام ابوبکر اور عمر ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کے پاس جانے والا ہر سنی جانتا ہے میرے آقا کی قبر پاک ہے. اور آپ کے پہلو میں کون آرام کر رہا ہے؟ آپ کے پہلو میں ابوبکر صدیق اور حضرت عمر آرام فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے وزیر ہیں. وزیر آج بھی پہلو میں بیٹھے اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ اب بھی رعایا کی حاجت ہے. اتنا ہی نہیں، مفتی سلمان اظہری صاحب، اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، وہ رسول پاک کے پہلو میں ابھی صدیق اکبر بھی جلوہ بار ہیں، فاروق اعظم بھی جلوہ بار ہیں. دونوں وزیر اس بادشاہ اعظم کے پاس آج بھی ہیں. یہ اس بات کی علامت ہے کہ بادشاہ ابھی بھی امت کی حاجتیں سننے کے لیے دروازہ کھلا رکھا ہے. اور حضور پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا، جب سور پھونکا جائے گا، محشر کا میدان جو قائم ہونے والا ہے اس کے بارے میں حضور فرماتے ہیں جو سب سے پہلے محشر کے میدان میں اپنی قبر سے اٹھیں گے کون؟ حضور فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا اور اس کے بعد ابوبکر اور پھر عمر اٹھیں گے. حضور فرماتے ہیں میں میدان محشر میں بھی اس حال میں آؤں گا کہ میرا ایک ہاتھ ابوبکر کے کندھے پر ہوگا، دوسرا عمر کے کندھے پر ہوگا. یا رسول اللہ محشر کے دن بھی دونوں وزیر پہلو میں ہیں. پتہ یہ چلا کہ وہاں پر بھی چلے گی تو صرف مصطفیٰ کی چلے گی. اعلیٰ حضرت نے یہی تو فرمایا ہے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں نہ بنی. یہ بے خبری کی خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے. یا رسول اللہ یہ بے خبری کی خلق پھری
کہاں سے کہاں تمہارے لیے اور محشر کا میدان بھی اسی لیے قائم کیا گیا ہے، فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مردہ کہے معاذ اللہ، وہ ازلی مردہ ہے، اس کا دل مردہ، اس کی آنکھیں مردہ، اس کی عقل مردہ۔ جس نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ استعمال کیا، مولا تعالیٰ اس کی ہدایت اور اس کے ایمان کو ختم فرما چکا ہے، اس کے قلب پر مہر لگ چکی ہے۔ لیکن اے سنی مسلمانوں، اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عاشقوں کا حال تو یہ ہے۔ ابو ایوب انصاری جو رسول پاک کے میزبان ہیں، حضور کی وفات کے 60 سال کے بعد حضور کی قبر انور کے پاس جا کر بیٹھتے۔ مروان بن حکم جو اس زمانے کا گورنر تھا، وہ پیچھے سے آیا، دیکھا نہیں، جانتا نہیں تھا کون بیٹھے ہیں، اٹھایا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ ابو ایوب انصاری صحابی کا عقیدہ سنیں، کہتے ہیں لم آتی بحجر بل آتی الی رسول اللہ، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا، میں اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی وہ اللہ کے رسول ہی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ میرے عزیزو، اسی لیے تو آج بھی ہمارے کلمے میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد رسول اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ محمد اللہ کے رسول ہیں کہ تھے؟ اللہ اکبر، اللہ نے اتنی عقل تو مسلمانوں کو دی، گرامر عربی کے نہیں جانتے پھر بھی کہتے ہیں محمد اللہ کے رسول۔ تو ان ظالموں کو کیوں نہیں سمجھاتے جو کہتے مر کر مٹی میں مل گئے؟ معاذ اللہ، ہم کلمے میں بھی کہتے محمد اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آج بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، کل بھی تھے اور قیامت تک رہیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عالم برزخ میں آج بھی باحیات ہیں۔ اب آئیے جو بات شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق ہے، وہ چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ رسول پاک کے مقام کو ہم غریب اور ہم غلام کیا بیان کریں، در حقیقت ہم اپنی شان ہی بلند کرتے ہیں۔ جو بھی رسول پاک کی بات کرے گا اس کی عزت بڑھ جائے گی، اتنی بات یاد رکھنا، جو نبی کی بات کرے گا اس کی بات بڑھ جائے گی۔ پوری کائنات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہی تو کہتے تھے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کیا۔ آپ بھی کر کر کے دیکھو حضور پاک کی تعریف و توصیف، جب میرے مصطفیٰ کی عظمت بیان کرو گے قوم تمہیں اپنے سر پر بٹھائے گی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، جو نبی کی عزت کرے گا اللہ پوری کائنات سے اس کی عزت کروائے گا، اس کی عزت کروائے گا۔ آج یہاں طیبہ مسجد ممبرا کی سرزمین پر یہاں موجود کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جس نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا ہے۔ کوئی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا، لیکن نعرہ لگتا ہے عشق محبت، عشق محبت۔ میں پوچھتا ہوں کیوں میاں تمہارے خاندان کے تھے، کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے؟ ننیالی ددیالی رشتہ ہے؟ کچھ نہیں۔ آپ یہی کہیں گے کہ صرف اس لیے نعرہ لگتا ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے تھے تو صرف نعت مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ہی ہمیں یہ سکھایا ہے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جام میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ جب ان کے زمانے میں ظالم یہ کہہ رہے تھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، دیوار پیچھے کا علم نہیں ہے، اور گدھے کے خیال کے آنے سے بدتر کہا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، ایسے زمانے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے قلم اٹھا کر کے کہا، کیا کہا؟ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ دنیا چاہے کچھ بھی کہے، بریلی کے امام نے جو ایک عشق ہمیں دیا ہے وہ عشق کو فالو کرو، دیکھنا تمہارے دل حضور سے کتنا قریب ہو جاتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج جو ہماری زبانوں میں بولنے کی سلاست آئی ہے یہ صرف اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کی دین ہے۔ عزیزان گرامی، میں بات کس بات کی کر رہا تھا؟ جو رسول اللہ کی بات کرے گا رب تبارک و تعالیٰ اس کا بھی نام کبھی مرنے نہیں دیتا۔
اس کا بھی نشان مٹنے نہیں دیتا. بے نشانوں کا نشان مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. عزیزان گرامی, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کرنے والے, پورا دیکھیں اور آگے سنیں, دیکھیں کیا بتا رہے ہیں مفتی سلمان نصیری صاحب. میں آپ کو بتاؤں کہ نام اب بھی ہمارے ویڈیو کو آپ لوگ پورا ضرور دیکھا کریں. آپ لوگ ناز گانے کی ویڈیو کو بہت سپورٹ کرتے ہیں, میں نے دیکھا ہے کئیوں کے چینل کتنا اس میں غلط سلط بتایا جاتا ہے, لیکن آپ لوگ ان کو بہت سبسکرائب کرتے ہیں, بہت اپنا پیار دیتے ہیں, پر اسلامک ویڈیوز کو نہیں دیتے ہیں. آپ لوگوں کو اسلامک ویڈیوز کو سبسکرائب کرنا چاہیے, ان کو پورا دیکھنا چاہیے, ان سے معلومات حاصل کرنی چاہیے. حضور کو تنہائی میں یاد کر کے لکھا تھا, اور اللہ کو اتنا پسند آیا, میرے رسول کو اتنا پسند آیا کہ ان کے زمانے میں اپنی چادر سے بھی انہیں نوازا, ان کی فالج کی بیماری کو بھی دور کیا. اتنا ہی نہیں, آج بھی میں نے دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں روضہ رسول پر جب حاضری ہوئی, میری آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات عرض کرتا ہوں, حضور کے حجرے میں جو جالیاں ہیں, داخل ہونے کا جو دروازہ ہے, اس دروازے کی کڑی پر آج بھی امام بوصیری کا شعر لکھا ہوا ہے, هو الحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحم. کتنے 100 سال ہو گئے, لیکن رسول اللہ نے اپنے قدموں میں ان کو قبول فرمایا ہے. جو نبی کی شان بیان کرے گا وہ کبھی مٹتا نہیں, مٹتے مٹتے نام. اسی لیے میں یہ بار بار کہتا ہوں, جو لوگ ڈرتے ہیں اور ڈراتے ہیں کہ مولانا مار دیے جاؤ گے, جیل میں بند کر دیے جاؤ گے, آپ کے اوپر کیس ٹھوک دیے جائیں گے, آپ کو پھانسی چڑھا دی جائے گی, سب کر لیا جائے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمیں اتنا پتا ہے کہ تم سب مل کر مار تو سکتے ہو, مردہ کبھی نہیں کر سکتے. مار تو سکتے ہیں, مردہ نہیں کر سکتے. اس لیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی بات کرے گا, ہم نے دیکھا ہے تاریخ میں مراد آباد شہر کے ایک عالم دین کفایت علی کافی کو انگریزوں نے گرفتار کر کے پھانسی پر چڑھایا تھا. جانتے ہیں وہ اس عاشق رسول کی زبان میں اتنی تاثیر تھی کہ جب وہ بولتے تھے, انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں ہے, موبائل کا زمانہ نہیں, انگریزوں کے زمانے میں جب وہ بولتے تھے ہزاروں کا مجمع ان کی طرف آ جاتا اور ان کی بات پر لبیک کہہ کر کھڑے ہوتے, اور انگریزوں کو سب سے زیادہ تکلیف علماء سے ہی تھی. آج بھی ان کی اولاد کو علماء سے ہی تکلیف ہے. آج بھی عالم دین کی زبان کو بند کرو, نیتاؤں کو کھلی چھوٹ دے دو, کچھ بھی بکتے رہیں, کیا بول رہے ہیں پتہ بھی نہ چلے, لیکن عالم دین اگر بولے تو بھڑکاؤ بھاشن کرنے والا ہے, اس کو پکڑو اور اس کو اندر کرو, کیونکہ انہیں پتہ ہے اگر دل بدلتے ہیں تو اللہ نے علماء کی زبان میں وہ طاقت رکھی. کفایت علی کافی کو 7 دن تک گرم استری جسم پر پھیرتے تھے, چمڑی جل جاتی تو نمک چھڑکتے تھے, نمک چھڑک کر کے بھی ان کے دل کو ٹھنڈک نہیں ہوئی. مراد آباد شہر کے ایک چوراہے پر لے جا کر کے کفایت علی کافی کو پھانسی پر چڑھایا. پھانسی پر جانے سے پہلے اس عاشق رسول نے یہ سارے مجمع کو سنایا بھی تھا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا. سب فنا ہو جائیں گے حشر تک, لیکن کافی نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا. آپ یہ گنگناتے ہوئے پھانسی پر تو چڑھ گئے, پھندے پر چڑھ گئے. انگریزوں نے بڑا جشن منایا کہ یہ جو بہت بولتا تھا, لوگوں کو جمع کرتا تھا, ہم نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا, ایک بڑی چیز کا ہم نے خاتمہ کر دیا. اب ان کو کون جمع کرے گا, کون اکٹھا کرے گا؟ ان ظالموں کو پتہ نہیں نظام قدرت کیا ہے. کفایت علی کافی مراد آباد شہر کے تھے, وہیں پر ان کو پھانسی دی گئی. انگریز جشن منانے میں مصروف تھے, ایک حق بولنے والے کو ہم نے پھانسی پر چڑھا کر کے ختم کر دیا. جو لوگوں کو جمع کرتا تھا اس کو فنا کر دیا, ہمیشہ کے لیے اسے یہاں سے بھیج دیا. یہ جشن منا رہے تھے, انہیں پتہ نہیں اسی مراد آباد شہر میں کفایت علی کافی کے انتقال کے چند سال بھی نہیں گزرے تھے کہ مولا نے بریلی میں امام احمد رضا کو پیدا کر دیا. کیا فرق پڑا؟ کفایت علی کافی نے تو جگایا تھا مراد آباد والوں کو, بریلی کا امام جب جگانے لگا تو پوری دنیا والے جاگ گئے. پھر ہر ایک کو اٹھایا, اس قلم پاک کی برکت تھی, رسول پاک کی محبت ہی ڈالی, محبت ہی بھرا, جو کچھ بھی کہا صرف رسول اللہ کی بات کی. جب لوگ آئے بھی اپنی تعریف کرانے کے لیے, تب بھی بریلی کے امام نے یوں کہا, کرو مدح اہل دول رضا, پڑے اس بلا میں میری بلا, میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پارینا نہیں. عزیزان گرامی وقار, رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان جو بیان کرتا ہے, شان مصطفیٰ,
اس کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہونے دے گا رب تعالیٰ، اس کا نام مٹنے نہیں دے گا رب تعالیٰ۔ اب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے والے اور کتنے لوگ آئے دنیا میں، ان کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ مشکل ہے، کسی کا شمار نہیں کر سکتے آپ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تاریخ بیان کرنے والوں میں صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، اولیاء بھی تھے، کاملین بھی تھے، مجتہدین بھی تھے، سب تھے۔ ہاں، اکثر کا قصیدہ اور اکثر کی تعریفیں حضور تک پہنچی بھی اور حضور نے انہیں قبول بھی کیا۔ آج اس نیت کے ساتھ مولود کی محفل میں بیٹھو، اس نیت کے ساتھ کہ ہم رسول اللہ کی تعریف سن رہے، کسی دنیا دار کی نہیں۔ ہم اپنے نبی کی تعریف سننے کے لیے بیٹھے ہیں، کسی کی جے بھی جے پکارنے کے لیے نہیں بیٹھے۔ یہ 200 روپے دے کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے، یہ 500 روپے میں خرید کر لایا ہوا مجمع نہیں ہے میرے عزیزوں، یہ مفت میں آیا ہوا مجمع بلکہ یہاں پر گردن دینے والا مجمع ہے۔ جس دن پکارا جائے گا نبی کے نام پر تم کیا دیتے ہو، کھوٹے سکے نہیں، ہم اپنی گردن لے کر بیٹھے ہیں۔ ہاں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تو ایک خصوصیت ہے۔ میں پڑھ رہا تھا، مجھے ایک عجیب اتفاق ہوا، ادیب لائل پوری کا ایک شعر جس کو میں نے سمجھا تھا۔ بخارا اور سمرقند 2 شہر ہیں، ایک بادشاہ نے اپنے محبوب کو گفٹ میں دے دی۔ کس بات پر؟ وہ اپنی محبوبہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے چہرے پر اس کے رخسار پر ایک تل تھا، اس تل کو دیکھ کر فدا ہوا اور سمرقند اور بخارا 2 شہر گفٹ میں دے دیا۔ یہ چرچا بہت چلا کہ بادشاہ کتنا بڑا سخی ہے، کتنا بڑا وہ ہے، عاشق ہے کہ محبوبہ کے رخسار کے تل پر سمرقند اور بخارا دے دیا۔ تو ایک عاشق صادق نے پکار کر کے کہا، ایک شہنشاہ نے بخشے ہیں سمرقند و بخارا کسی محبوب کے رخسار کے تل پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، مگر اے سید عالی تیری ناموس تیری عظمت پر، ایک نہیں لاکھوں ہیں قربان گئے عشق کے ہر کوچے و بازار میں، سر اپنا ہتھیلی پہ لیے کرنے کو نثار۔ یہاں پر شہر دینے کو نہیں، سارے اپنی گردن لے کر کے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان پاک کے سلسلے میں چند باتیں عرض کروں۔ ہم میں سے کوئی بھی حضور پاک کی عزت بڑھانے والا معاملہ نہیں کر سکتا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، رب تعالیٰ نے خود فرمایا، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ کیا اللہ کے بعد اب کوئی آ سکتا ہے حضور کا چرچا بڑھانے والا؟ اسی لیے بریلی کے امام نے کہا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ عزیزان گرامی اوقات، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کو کس نے بڑھایا؟ رب ذوالجلال نے بڑھایا۔ اور ہم جو بیان کرتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور کی تعریف کرتے کرتے اللہ ہماری شان بلند کرتا ہے۔ تم سب اسی بات کو آج اپنا اوڑھنا بچھونا سونا بنا لو کہ میں تعریف کروں گا تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کروں گا۔ ہم جان رہے ہیں کہ ہمارے نبی کی آمد کب ہوئی تھی اور ان کے آمد کے دن کیا روز آپ دیکھتے ہیں ان کسی کے آمد سید کے کے پاس روز گئے، کسی دولت مند کے پاس گئے، اپنی غموں کی داستان لے کر کے بڑا پریشان ہوں، بڑا فقیر ہو گیا، دندہ چوپٹ ہو گیا، بزنس مندہ ہو گیا۔ کسی سیاسی آدمی کے پاس گئے، اس کے در کی ٹھوکریں کھائے، کسی نے ہو سکتا ہے 4-5 روپے پکڑا بھی دیے اور کسی نے دھتکار بھی دیا، یہی سب کچھ تو دیکھنے کو ملتا ہے۔ لیکن جو دربار مصطفیٰ میں آیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر ان کی بارگاہ میں شکایت کیا، میرے عزیزو حضور کی عادت کریمہ یہ ہے کہ اگر تم نے اپنا عیب بھی اپنا گناہ بھی انہیں بتایا تو حضور تیسرے کسی کو تمہارا عیب ظاہر ہونے نہیں دیتے، کسی اور کو تمہارا عیب بھی ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دنیا والوں کا حال یہ ہے، تم جا کر کے بتا بھی دیے میرا معاملہ چل رہا ہے بیوی کے ساتھ بچے کے ساتھ فلاں فلاں، تھوڑی دیر ظاہری طور پر محبت تو دکھائے گا، جانے کے بعد دوسروں سے کہے گا پتہ ہے اس کے گھر میں کیا چل رہا ہے، اس کی بیوی کے ساتھ اس کے ایسے معاملات ہیں، میرے سامنے کہہ کے گیا ہے۔
جس کے سامنے بھی کہو گے وہ تمہارے عیبوں کو کھولتا ہے، یہ صرف دربار مصطفیٰ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جو آیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فریاد رسی بھی کی اور اس کے عیبوں کو بھی چھپایا۔ اسی لیے ایک ہی دروازے کی طرف آج ہمیں رخ کرنا چاہیے، جس کی طرف امام اہل سنت نے ہمیں یوں بتایا تھا، حضور کو حاضر و ناظر جان کر کے یوں کہو، یا رسول اللہ بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، بد ہیں تو آپ کے، بھلے ہیں تو آپ کے، ٹکڑوں پہ یہیں کے پلے ہیں، رخ کدھر کریں؟ تجھ سے جو منہ چھپائیں تو کریں کس کے سامنے؟ کیا اور کسی سے توقع نظر کی ہے؟ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے۔ یہ اسی بات پر قائم رہو اے سنی مسلمانوں، در مصطفیٰ ہے جو تمہیں عزت بھی دیتا ہے اور تمہیں بلندی پر بھی لے جاتا ہے۔ اقبال نے کیا ہی بہتر کہا تھا، ساری دنیا کا سفر کر کے تھک کر آ کر اپنی قوم سے کہا، تمہاری عزت کا راز، تمہاری ترقی کا راز صرف یہ کی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے۔ یہ کتنا بہترین میسج تھا اقبال کی طرف سے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی فرمان کا ترجمان، اللہ نے جو آیت میں فرمایا اس کی ترجمانی کرتے ہوئے اقبال یہ کہہ رہا ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، تم اگر مصطفیٰ کے ہو گئے تو کائنات تمہارے غلامی میں دے دی جائے گی، لوگوں کے دل تمہاری طرف موڑ دیے جائیں گے۔ عزیزان گرامی وقار، ہمیں آج بھی یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والے وہ اپنے منہ پر تھوکتے ہیں، سورج پر تھوکنے والا اپنے منہ پر تھوکتا ہے، اور وہ غلیظ پوری دنیا میں بھی بدنام ذلیل ہوگا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں گرفتار ہوگا۔ جو شاتمان رسول گستاخان رسول ہیں ان کی سزا تو اسلامی حکومت میں موت ہی رکھی گئی تھی، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سڑن ہے اور وہ کینسر کی طرح پھوڑا ہے۔ آج میں یہ کہتا ہوں، جس بدبخت اور پاکھنڈی نے حضور کی شان میں توہین کی تھی، 6 مہینے نہیں گزرے ابھی منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا۔ ہاں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑ کرنے پر آئے تو مضبوطی سے پکڑ فرماتا ہے۔ اب منہ چھپانے کا دروازہ نہیں ملتا، اپنی قوم سے بھاگا بھاگا پھرتا ہے، مگر اللہ کا فضل ہم نے یہ بھی دیکھا، مجھ جیسے غریب کو اللہ نے اتنی عزت بخشی کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا ہجوم اتنا رکھا اور ہر زمین ہمارے لیے کشادہ فرمائی۔ پھر دنیا میں ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ جو رسول پاک کی بات کرے گا سمندر بھی اس کے لیے راستہ دے ہی دے گا، پہاڑ بھی اپنا مسکن اسے دے ہی دیں گے، جنگلات کے درندے بھی اس کے فرما بردار ہو ہی جائیں گے۔ دنیا میں اگر چند مشقتیں آتی ہیں تو یہ آزمائش ہے اور یہ امتحان ہے، اور اس کے بعد پھر تمہارا مقام ہی بلند ہے۔ میرے عزیزو، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اب ولادت کی گھڑیوں کے سلسلے میں اب آخر میں باتیں عرض کرتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہونے سے پہلے جو حالات تھے وہ چند باتیں عرض کر کے ہماری وہ آخری گھڑی جس میں ہم حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہمارا معمول تو یہ تھا کہ ہم 12ویں شب کو صبح صادق تک جاگتے ہیں، میرا اپنا معمول تو یہ ہے، لیکن میں ابھی یہاں آپ کے یہاں مہمان ہوں، میں آپ کو زبردستی جگانا نہیں چاہتا، اور نہ ہی کمیٹی والوں کو، نہ امام صاحب کو، اور نہ ہی کسی کو زبردستی پھنسا کر کے رکھنا میری عادت بھی نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس میں بزرگ حضرات بھی ہیں، حاجت مند لوگ بھی ہیں، محفل کے ختم ہونے کے بعد جس کا دل چاہے وہ صبح صادق تک بیٹھا ہے اور جس کا دل چاہے وہ آرام کرے، لیکن جو ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہیں وہ سننے کے قابل ہیں، وہی مولود کی اصل ہے۔ حضور پاک جب تشریف لانے والے تھے مکہ مکرمہ میں، اس سال کیا کیا ہوا، اس سال کے حالات کو بیان کیا گیا، مورخین نے بیان کیا، محدثین نے بیان کیا۔ پورے عرب میں جو کئی سالوں سے قحط سالی تھی، کال پڑا ہوا تھا، قحط پڑا ہوا تھا، اور حضور جس سال پیدا ہونے والے تھے عرب کی سرزمین بھی سرسبز و شاداب تھی، بارشیں خوب تھی، موسم سہانا تھا،
کئی عجیب و غریب چیزیں عرب میں دیکھنے کو ملی. جو درخت کبھی پھل نہیں دیے تھے وہ پھل دینے لگے. اور اس سال جس سال مکہ میں میرے آقا کی ولادت ہوئی, پورے مکہ میں جتنی عورتوں کو بچے ہوئے کسی بھی عورت نے لڑکی نہیں جنی, سارے وطن سے بیٹے ہی پیدا ہوئے مکہ میں. اس سال صرف اور صرف لڑکوں کی ولادت ہوئی. جو عجیب و غریب باتیں ہوئی حضور کی ولادت سے پہلے, ان کو ارہاسات کہا جاتا ہے. اور پھر جو حالات تھے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے, جو روایات ہیں ولادت کے وقت کے, وہ بھی سننے کے قابل ہیں. اور محدثین نے جو بیان کیے, کہا کہ جب ولادت کی یہ گھڑی آئی تو 3 بڑے بڑے واقعات ہوئے تھے. 3 بڑے واقعات میں کیا, ایک کسریٰ بادشاہ کا جو محل تھا, آج بھی وہ موجود ہے عراق میں مدائن شہر میں, آج بھی ہے, ہم نے دیکھا ہے. وہ محل جس کے بارے میں بادشاہ کا چیلنج تھا تازہ بھی کر دیتے کہ ہیں, اسے ہزاروں لوگ مل کر کے بھی ہلا نہیں سکتے, توڑ نہیں سکتے. 12ویں صبح جب آئی تو اچانک اس دیوار پر ایسی دراڑ پڑ گئی, شک ہو گئی دیوار کہ اس میں سے ایک آدمی آج گزر سکتا ہے. آج تک وہ شک ہوئی دیوار موجود ہے. محل ویسا ہی ہے, دیوار پھٹی ہوئی ہے, ہم اس میں سے گزر بھی سکتے ہیں. اس کے سارے چیلنج چکا چور ہو گئے, چکنا چور ہو گئے. اور وہ پھٹی ہوئی دیوار آج بھی ہے. کیوں شک ہوئی پتہ ہی نہیں, پتہ نہیں. اور اس کے 14 کنگورے گر گئے جو اس کی عزت کے باعث تھے. اور دوسرا جو سب سے بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ایران کے جو مجوسی تھے, فارس کے جو مجوسی آگ کے پجاری, 1000 سال سے آگ کی پوجا کر رہے تھے اور آگ کو بجھنے نہیں دیا تھا, اگنی ہون کر رہے تھے. لیکن 12 ربیع الاول کو اچانک وہ آگ بجھ گئی. اس آگ کو 1000 سال تک بجھنے نہیں دیا گیا تھا. صبح شام دوپہر رات باری باری وہاں پر پجاری بیٹھ کر کے آگ کو جلاتے ہی رہتے تھے. دنیا بھر سے اس کے لیے لکڑیاں آتی تھی, لیکن 12 ربیع الاول کو آگ بجھ گئی. تیسرا بڑا واقعہ جو پیش آیا, بحیرہ ساوا, ایک ندی تھی جس کی عبادت کرتے تھے لوگ, یعنی ایران والوں کی ایک گنگا تھی بحیرہ ساوا. وہ لبالب پانی سے بھری ہوئی, لیکن 12 ربیع الاول کو دیکھا فارس کے لوگوں نے کہ اچانک وہ بحیرہ ساوا خشک ہو گئی, کوئی ایک پانی کا قطرہ نہیں, پورا دریا خشک ہو گیا, کہیں کوئی پانی نہیں ہے. یہ 3 بڑے بڑے واقعات جب پیش آئے تو کاہنوں کو, نجومیوں کو بلایا گیا اور پوچھا گیا کہ کیا ہو گیا, یہ بادشاہ کے محل میں دراڑ کیسی, یہ جو آگ 1000 سال سے کبھی نہیں بجھی تھی یہ کیسے بجھ گئی, یہ بحیرہ ساوا سوکھ کیسے گیا. سارے نجومی بیٹھے اور اپنے علم نجوم کے اعتبار سے سبوں نے کیلکولیشن کر کے جو بادشاہوں کو بتایا کہ یہ کس وجہ سے ہوا ہے, تو وہ سارے نجومیوں کی زبان سے جو کلمہ نکلا ہوگا جس کی ترجمانی ہمارے زمانے کے امام زمن نے یوں کہا کہ شاید نجومیوں نے یہ کہا تھا بادشاہوں کو, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے, آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا, عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت. اب بدلا ہوا ہے. یہ سب بڑے واقعات جو ہوئے ہیں وجہ یہ ہے کہ کوئی بچہ پیدا ہوا جو پورے عالم پر اب حکومت کرنے والا ہے. عزیزان گرامی وقار, 12 ربیع الاول کو فارس کے قلعے شک ہو گئے, کچھ تو یعنی جن کے اندر دراڑ آ گئی, تڑک گئے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس زمانے میں حضور کی ولادت کا 12 ربیع الاول کو جو تذکرہ ہوا تو فارس کے قلعوں میں دراڑ آ گئی. اور آج ہم ذکر مصطفیٰ کریں گے, کس لیے, حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ, مثل فارس, یعنی فارس کی طرح نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. اب ہم ذکر کرتے ہیں تو فارس کے قلعے تو نہیں, نجد کے قلعوں میں آج بھی دراڑ آ جاتی ہے, پیٹوں میں مروڑ آئی جاتا ہے, گردنوں میں چمک آئی جاتی ہے, آنکھوں میں آگ بھری جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم مصطفیٰ کریم کا ذکر کرتے ہیں تو ابلیس کو تکلیف ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے یہ بھی میں بتاؤں. کسی کا حقہ پانی بند کرو تو تکلیف ہوتی ہے نا,
ہاں بہت سارے لوگ، بعض لوگ ہم سے بھی یہ پوچھتے ہیں کہ فلاں صاحب آپ سے کیوں تکلیف میں ہیں، کیوں آپ سے یہ اتنی تکلیف میں جل رہے ہیں؟ ہم کو تو پتہ نہیں رہتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسیکیور فیل کر رہے ہیں، یعنی ہمارے ہوتے ہوئے ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ اب ان کا کچھ نہیں چلنے والا۔ میرے عزیزو، شیطان ابلیس لعین کو یہ طاقت حاصل تھی دنیا میں کہ یہ آسمانوں پر اڑتا، آسمانوں پر جاتا، اور جو اللہ کے ملائکہ باتیں کرتے وہ باتوں کو سن کر کے آتا اور کاہنوں کو بتاتا۔ یہ جو جوتش لوگ بھوش بولتے ہیں، شیطان اس میں تھوڑا مسالہ لگا کر کے بولتا تھا، تو فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے آسمانوں پر جاتا تھا اور اڑ کر کے آسمانوں سے کچھ نہ کچھ خبریں لے کر آتا تھا۔ لیکن روایات یہ بتاتی ہیں کہ 12 ربیع الاول کو اس کے آنے پر پابندی لگا دی گئی، بینڈ ہو گیا، اب ابلیس آسمانوں کے اوپر جا نہیں سکتا۔ جو وہ فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جاتا تھا اب جانے کی کوشش کرتا ہے تو ستاروں کے ذریعے سے مار کر کے اس کو نیچے پھینکا جاتا ہے۔ یہ جو شہاب ثاقب کہتے ہیں تارا ٹوٹتا ہوا آپ دیکھتے ہوں گے آسمانوں پر، ممبئی والے کہاں تارے دیکھتے ہیں، دن میں ہی دیکھتے ہوں گے، گاؤں والے دیکھا کرتے ہیں، رات کے وقت تارے ان کو نظر آتے ہیں، اور کبھی کبھار تارا ٹوٹتا ہوا جو نظر آتا ہے کہ تارا نہیں ٹوٹتا، ابلیس اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو فرشتے اسے مار کر نیچے بھیجتے ہیں۔ کیوں؟ 12 ربیع الاول کے بعد پھر ابلیس کے اوپر آنے پر بین لگا دیا گیا ہے، پابندی۔ جب اس کو یہ پتا چلا کہ آج سے اوپر جانے پر بین ہے تو نیچے زمین پر آیا، مٹی اٹھایا، سر پہ ڈالنے لگا اور چیخنے لگا، چلانے لگا، آج سے میری بہت ساری سہولیات ختم ہو گئی۔ یہ 12 ربیع الاول آئی کیوں؟ اس کے آنے کی وجہ سے میری تکلیفیں بڑھ گئی۔ جو ابلیس اس زمانے میں پکار رہا تھا آج بھی بہت سارے سوشل میڈیا پہ پکار رہے ہیں۔ یہ 12 ربیع الاول آتی کیوں ہے؟ ہمیں تکلیف ہوتی ہے، لائٹنگ کہیں اور جلتی ہے، تکلیف ہمارے گھر میں ہو رہا ہے، یہ تکلیف ہو رہی ہے، لائٹ کوئی اور جلا رہا ہے، اس کا گھر تو نہیں جل رہا، کسی اور کا پیٹ جل رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے دن شیطان کا آسمانوں پر جانا بند کر دیا گیا۔ آسمانوں پر مطلب آسمانوں کے قریب جانا بھی بند کر دیا گیا۔ یہ عجیب و غریب واقعات پیش آئے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کے قریب۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق، ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ان حرم کے اماموں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے، وہابیوں کے پیچھے نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بعض وہ معاملات جو لوگ جانتے نہیں ہیں، بہت سارے عقائد۔ میں تو آپ کو بتاؤں، ایک امام حرم کعبہ کا ایسا بھی ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے، پی ایچ ڈی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ جہنم میں ہیں، نعوذ باللہ، معاذ اللہ۔ میرے عزیزوں، ایک معتمد فقیہ اور عالم دین نے جو مجھے خبر دی، مکہ مکرمہ کے رہنے والے مسجد خیر کے امام تھے، انہوں نے مجھے یہ خبر دی کہ یہاں تو امامت کرنے والا ایک امام ایسا بھی ہے جو رسول اللہ کے والدین کو جہنمی کہتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ مسلمانوں، کیا تمہارا دل گوارا کرتا ہے کہ نبی کے ماں باپ پر کوئی اس طرح کا بھدا جملہ کہے اور اس کی ابتدا میں نماز پڑھو؟ پھر چاہے اس کی داڑھی ناف تک بھی کیوں نہ آ جائے اور اس کی ٹوپی آسمان کی چھت تک کیوں نہ پہنچ جائے، ہمارا امام نہیں ہو سکتا، ہم اسے امام نہیں مانتے۔ ہاں، پھٹے کپڑے ہوں، گدڑی پہنا ہو، عشق مصطفیٰ میں بسا ہو، پھر وہ امام ہی کیا ہمارے سر کا ویڈیوز کو دیکھیں گے تو آپ کو اچھی بھی لگیں گی، پسند بھی آئیں گی، اور دل لگا کے سنیں گے تو آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ وہ عشق مصطفیٰ کی کسوٹی پر ناپتے ہیں، ہاں، محبت مصطفیٰ کے معیار پر ناپتے ہیں۔ جن لوگوں کو ابھی یہ سارے معاملات ہیں، ان کے پیچھے نماز کیوں نہیں ہوتی، کیوں نہیں پڑھتے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں ہماری ہو جاتی ہے سب کے پیچھے، تمہاری ہوتی ہوگی، تمہارے دل میں ابھی حضور کی محبت آئی نہیں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر محبت ہو تو ایسے لوگوں کو قطعاً تم امام نہیں بنا سکتے، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے مدرسے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اردو سکھایا گیا، جنہوں نے کتابوں میں لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اردو بول رہے تھے، ہم نے پوچھا کہاں سے آئی تو کہا آپ کے مدرسے سے آئی، نعوذ باللہ۔
حضور پاک کے علم کو شیطان کے علم کے برابر کہا. کیا ایسے لوگ امام بن سکتے ہیں؟ امامت کے ارے میاں ہم تو اپنے ٹوائلٹ کی صفائی پر بھی نہیں رکھیں, ہمارے طہارت خانوں کی صفائی کے لیے بھی ایسے شخص کو نہ رکھیں. امام تو بہت دور کی بات ہے, امام تو بہت دور کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے جملے کہنے والے آج کے زمانے میں چاہے وہ کسی بھی لبادے میں ہوں, کسی بھی لباس میں ہوں, اسی لیے کہا گیا ہے مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہو, زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. زندگی یہ نہیں ہے نبی, زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے, زندگی ہے نبی کی, نبی کے لیے. نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے, جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. میں حضور کے والدین کا ذکر اس لیے کیا کہ الحمدللہ ہر 12ویں شریف کو ہمارا یہ معمول بھی ہے کہ میں صرف حضور کے والدین ہی کی نہیں, آدم علیہ السلام سے لے کر بی بی آمنہ تک کے شجرے کو پڑھتا ہوں. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جتنے والدین میں آیا وہ سب الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہیں. تم ماں باپ کے بارے میں کہہ رہے ہو, حضور کے جس ماں نے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اس کو جہنمی کہتے ہو. ہم نے تو حدیثوں میں پڑھا حضرت جابر کے اگر حضور دعوت میں گئے, کھانے کے بعد حضور نے اپنا ہاتھ دسترخوان سے پہنچ لیا. حضرت جابر کہتے ہیں جب بھی یہ دسترخوان میلا ہوتا میں بھڑکتے ہوئے آگ کے تنور میں ڈال دیتا, تھوڑی دیر کے بعد دسترخوان نکالتا, میل دور ہو جاتا تھا, دسترخوان کا ایک روواں بھی نہیں جلتا تھا. حدیث پاک میں کیوں نہیں جلتا تھا؟ دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا, دست مصطفیٰ اس کپڑے سے لگا ہوا تھا. جس کپڑے پر میرے آقا کا ہاتھ لگے وہ آگ نہیں جلاتی. جس ماں کے پیٹ میں خود بنفس نفیس 9 ماہ رہے ہوں, کیا اس کو جہنمی کہا جا سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. قرآن کہتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے سجدہ کرنے والوں میں منتقل کیا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک جتنے بھی آپ کے نسب میں آبا و اجداد آئے ہیں سب کے سب حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد ایمان والے تھے, پاکیزہ تھے, طہارت والے تھے, اور ہر کوئی اپنے زمانے کا معزز اور افضل تھا, ہر کوئی. اب آپ کو بتاؤں یہ شجرہ پاک برکت کے لیے نہایت توجہ کے ساتھ سنیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شجرہ نسب ہو سکے تو یاد بھی رکھ لیں. جب کبھی گھروں میں پریشانیاں ہو دوسروں کے شجرے تو پڑھتے ہیں, حضور کا شجرہ بھی پڑھو. حضور کے والدین پاک سے لے کر آپ کے پورے آبا و اجداد نہایت ہی مقدس, متبرک, افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں چنا, اور کسی ایسے ویسے کے پیٹ میں یا ان کی پیشانی میں اپنے حبیب کے نور کو نہیں رکھا. جو اللہ کی وحدانیت کا قائل تھا اسی کی پیشانی میں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو بھی رکھا. اور اس شجرہ پاک کی برکت سے میرا وجدان کہتا ہے اللہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے. جب ہمارے بزرگوں کے شجرے پڑھتے ہیں ہمارا عقیدہ یہ ہے اللہ ان کے وسیلے سے بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شجرہ پاک سے کیوں نہ اللہ تعالی ہماری بلاؤں کو دور فرمائے گا. نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر ہے وہ کتنا سہانا سفر ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک اللہ تعالیٰ نے جبین آدم میں رکھا تھا. آدم علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ سے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جب حضرت حوا کے بطن میں آیا, پھر حضرت حوا سے وہ حضرت شیس علیہ السلام کی پیشانی میں آیا. آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے شیس علیہ السلام ہیں جو نبی بھی ہیں, اور ان کی پیشانی میں نور جگمگانے لگا. آدم علیہ السلام کے جتنے بھی بیٹے تھے ہر دن جڑواں بچے پیدا ہوتے. شیس علیہ السلام جس دن پیدا ہوئے وہ تنہا پیدا ہوئے تھے اور پیشانی جگمگا رہی تھی. جب وہ جوان ہوئے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں وصیت فرمائی, کہا بیٹا تیرے پیشانی میں ایک امانت والا نور ہے, تو جب نکاح کرے گا نہایت پاکیزہ خاتون سے نکاح کرے گا. اور پاکیزہ خاتون سے نکاح کروایا. آدم علیہ السلام نے ذمہ داری کے ساتھ, کیونکہ اس امانت کی حفاظت بھی کرنی ہے, شیس علیہ السلام کی پیشانی مبارکہ میں وہ نور چمکتا رہا. پھر جب آپ نے نکاح کیا اور اس کے بعد اولاد کا سلسلہ جاری ہوا, اب شجرہ پاک آگے بڑھتا ہے نور مصطفیٰ کا, نور محمد
محمدی کا حضرت شیس علیہ السلام سے منتقل ہو کر کے وہ نور یانش میں آیا، یانش سے قینن میں آیا، قینن سے محلیل میں آیا، محلیل سے یرد میں آیا، یرد سے ادریس علیہ السلام میں آیا، ادریس علیہ السلام سے متوشلق میں آیا، متوشلق سے لامک میں آیا، لامک سے حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، حضرت نوح علیہ السلام کی پیشانی سے سام میں آیا، سام سے ارفخشد میں آیا، ارفخشد سے شالق میں آیا، شالق سے عیبر میں آیا، عیبر سے فالق میں آیا، فالق سے راعو میں آیا، راعو سے تیرح میں آیا، تیرح سے ناحور میں آیا، ناحور سے ساروغ میں آیا، ساروغ سے تارح میں آیا، تارح سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، ابراہیم علیہ السلام کی پیشانی سے وہ نور مصطفیٰ منتقل ہوتے ہوئے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں آیا، بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی سے منتقل ہوتے ہوئے ان کے بیٹے نابت میں آیا، نابت سے یشجب میں آیا، یشجب سے یعرب میں آیا، یعرب سے تیرح میں آیا، تیرح سے مقوم میں آیا، مقوم سے عدد میں آیا، عدد سے عدنان کی پیشانی میں آیا، عدنان کی پیشانی سے معد کی پیشانی میں آیا، معد سے نزار میں آیا، نزار سے مدر میں آیا، مدر سے الیاس میں آیا، الیاس سے مدرکہ میں آیا، مدرکہ سے خزیمہ میں آیا، خزیمہ سے کنانہ میں آیا، کنانہ سے نظر میں آیا، نظر سے مالک میں آیا، مالک سے فہر میں آیا، فہر سے غالب میں آیا، غالب سے لؤی میں آیا، لؤی سے کعب میں آیا، کعب سے مرہ میں آیا، مرہ سے کلاب میں آیا، کلاب سے قصی میں آیا، قصی سے عبد مناف میں آیا، عبد مناف سے وہ نور محمدی سیدنا ہاشم میں آیا، سیدنا ہاشم سے منتقل ہو کر سیدنا عبد المطلب میں آیا، سیدنا عبد المطلب سے منتقل ہو کر سیدنا عبداللہ میں آیا، حضرت عبداللہ سے منتقل ہو کر بطن آمنہ میں آیا، اور بطن آمنہ سے 12 ربیع الاول کو دنیا میں آیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد پاک پاک بطنوں سے آئی، پاک پیشانیوں سے آئی۔ میرے عزیزو، جس منبر پر بیٹھ کر کے میں نے جتنے نام تلاوت کیے، یہ سب رب ذوالجلال کے سجدہ کرنے والوں کے نام تھے، میرے مصطفیٰ کے آبا و اجداد کے نام تھے۔ الحمدللہ ہم غریبوں اور غلاموں کو اللہ نے اتنی تمیز عطا کی ہے، صرف مصطفیٰ کے والدین نہیں، آدم علیہ السلام تک کے شجرے کو محفوظ رکھا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ یقیناً ہم سنی آج بھی پکارتے ہیں سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا، اور سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو بھی آن کر دیں تاکہ میری آگے آنے والی ویڈیوز آپ تک کی پہنچیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔